सड़क पर घुप अंधेरा था। स्टीयरिंग व्हील पर तुम्हारे हाथ मुसलसल कांप रहे थे, जबकि बारिश की तेज बूंदें विंडशील्ड पर इस जोर से बरस रही थी जैसे वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हों। तुम अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। एक और तवील शिफ्ट, एक और रात, इन अनजान लोगों की जानें बचाते हुए जिन्हें तुम जानती तक न थी। अचानक तुम्हारा फ़ोन बज उठा। तुम पहले तो इसे उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखी तो फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। अब्बा, तुमने घबराई हुई आवाज़ में कहा। पूरे 1 हफ्ते बाद इनका फ़ोन आया था। एक ऐसा हफ्ता जिसमें तुमने इनसे राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया था। मगर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ इनकी नहीं थी। गाड़ी रोको। आवाज़ इंतहाई भारी, गहरी और हद से ज़्यादा सर्द थी। तुम्हारी सांसें वहीं थम गईं। कौन हैं आप? मेरे वालिद का फ़ोन आपके पास कैसे आया? गाड़ी अभी के अभी रोको। इसी सर्द आवाज़ ने दोबारा हुक्म दिया। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाती, तुम्हारी गाड़ी के पीछे तेज़ हेडलाइट्स चमकीं। वो बहुत करीब और बहुत तेज़ थीं। इसी लम्हे सामने से आने वाली एक और गाड़ी ने तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। तुम्हारा दिल इस कदर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे वो तुम्हारी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तुमने घबरा कर ब्रेक खींची। सामने खड़ी गाड़ी से 3 आदमी बाहर निकले। इनमें से एक ने तुम्हारी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि तुम्हारे हलक से कोई चीख निकल पाती, तुम्हें वहशत से बाहर खींच लिया। ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे जाने दो। तुमने इनकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए सख्त जदोजहद की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। इनमें से एक ने तुम पर तंज करते हुए कहा, हमने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। उन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती दूसरी गाड़ी में धकेल दिया। तुम नहीं जानती थी कि वो तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें इतना ज़रूर मालूम था कि कुछ बहुत ही होनहाक हो चुका है। गाड़ी रुकी और वह तुम्हें एक नई जगह पर ले आए। वो कोई हस्पताल नहीं था, बल्कि एक वीरान और खस्ताहाल गोदाम था, जहाँ रोशनियां बमुश्किल जल बुझ रही थीं। हवा में खून और जंग आलूद लोहे की नागवार बू फैली हुई थी। ज़मीन पर कोई शख्स तड़प रहा था। इसका खून बह रहा था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अचानक तुम्हारी कनपट्टी पर एक ठंडी पिस्तौल रख दी गई। इसे बचाओ। तुम्हारे पीछे से एक रौबदार आवाज़ आई। तुम धीरे से मुड़ी। तब तुमने इसे पहली बार देखा। सदीद वो चंद कदम के फासले पर खड़ा था। इसका कीमती कोट बारिश के पानी से तर था और इसकी आंखें बाहर फैले अंधेरे से भी ज़्यादा काली और गहरी थीं। वो खून से लथपथ इस होनहाक माहौल में भी हद से ज़्यादा पुरसकून और बावकार दिखाई दे रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, इसने कहा। तुम्हारे कपकपाते होंठों से बमुश्किल अल्फाज निकले। इनका ऑपरेशन करना होगा। ये जगह बिल्कुल महफूज नहीं है। सदीद तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा और इसने सीधा तुम्हारी आंखों में देखा। या तो इसे बचा लो या फिर इसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घुटनों ने जवाब दे दिया। तुमने लोगों की जान बचाने का हलफ उठाया था, लेकिन किसी ने तुम्हें इस किस्म के खौफनाक इंतखाब के बारे में नहीं बताया था। कांपते हाथों के साथ तुम इस जख्मी आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गई। देखते ही देखते तुम्हारी आस्तीनें खून से सुर्ख हो गई। तुम्हारे हाथ अब भी खून से लथपथ थे। जमीन पर लेटे आदमी ने आखिरकार तवील मिनटों के बाद आम तरीके से सांस लेना शुरू कर दिया। तुम्हारी उंगलियां इसके जख्म पर दबाव डालने की वजह से कांप रही थीं। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू इस जख्मी के कमीज पर गिर रहे थे। मैंने खून बहना रोक दिया है। तुमने धीमी आवाज में सरगोशी की। किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि ये कोई अस्पताल नहीं था, ये बका की जंग थी। तुमने धीरे से सर उठा के ऊपर देखा। सदीद चंद कदम दूर खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखों में वो नरमी और शुक्रगुजारी नहीं थी जो इन मरीजों की आंखों में होती थी जिन्हें तुम बचाती थी।
وہ مطمئن نہیں تھا، وہ بس تمہارا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ بہتر، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ تم نے بامشکل اپنا تھوک نگلا۔ اب اب مجھے جانے دیں۔ پورے گودام میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تمہیں لگا کہ شاید وہ تمہیں جانے دے گا، لیکن تبھی گودام کا بڑا دروازہ کھلا، باریک قدموں کی آوازیں گونجیں۔ دو آدمیوں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو گھسیٹتے ہوئے اندر لا کر بے دردی سے زمین پر پھینک دیا۔ تمہاری سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ ابا! تمہارے والد کا چہرہ پوری طرح زخمی تھا، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے مٹی سے اترے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل بیٹھ پا رہے تھے۔ جب ان کی نظر تم پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی۔ ہانیہ، تم یہاں کیوں ہو؟ انہوں نے سدید کی طرف دیکھا۔ اس بار ان کا خوف حقیقی تھا۔ براہ کرم میری بیٹی کو اس میں مت گھسیٹو۔ اس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے جانے دو۔ تم روتے ہوئے اپنے والد کی طرف بڑھی، لیکن ایک گارڈ نے تمہارا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ براہ کرم رک جائیں، تم چلائیں۔ ابا کو مت ماریں۔ سدید دھیرے دھیرے قریب آیا۔ تم نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اس نے تمہارے والد سے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم بھاگے، تم چھپے، تمہیں لگا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا۔ تمہارے والد کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ان کی لرزتی ہوئی آواز گونجی، میں ادائیگی کروں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دیں۔ سدید نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا۔ کتنا وقت؟ تمہارے والد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی زنجیروں سے بھی زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ تم مجھے مار سکتے ہو، لیکن میری بیٹی کو جانے دو، وہ کچھ نہیں جانتی۔ تمہارے والد نے سرگوشی کی۔ تمہارا سینہ درد سے پھٹنے لگا۔ نہیں، تم چلائیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ تم نے گارڈ کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور سدید کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ میں ادائیگی کروں گی، تم نے لرزتی سانسوں کے ساتھ کہا۔ ان پر جو بھی قرض ہے میں ایک ایک پائی چکاؤں گی۔ تمہارے والد کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں ہانیہ، ایسا مت کہو، تم نہیں جانتی یہ کون ہے۔ تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہاری التجا کرتی نظریں صرف سدید پر تھیں۔ انہیں جانے دیں۔ سدید نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ تو تم کیسے ادائیگی کرو گی؟ اس نے دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ جب تک مجھے ایک ایک پائی نہیں مل جاتی میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو پھر میں نہیں جاؤں گی، تم نے مضبوطی سے جواب دیا۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ تم نے مجھے اغوا کیا کیونکہ تمہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ میں اب تمہارے لیے کام کروں گی، تمہارے زخمیوں کا علاج کروں گی، جو بھی کام بولو گے کروں گی۔ تمہارے والد نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بند کرو یہ سب۔ ہانیہ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ لیکن تم بولتی گئیں۔ آپ وعدہ کریں، تم نے سدید سے کہا، اگرچہ تمہاری آنکھیں جل رہی تھیں۔ آپ میرے والد کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کا پیچھا نہیں کریں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سدید کافی دیر تک تمہیں دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات میں کچھ بدل گیا۔ وہ ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تم بہادر ہو، اس نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑنے سے پہلے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے والد کو چھوڑ دو۔ تمہارے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ تمہارے والد حیران کھڑے تھے۔ سدید نے دوبارہ تمہاری طرف دیکھا۔
لیکن آج سے تم اس وقت تک یہاں رہو گی جب تک تمہارا یہ قرض پورا نہیں ہو جاتا۔ تمہارے والد نے تمہارا بازو پکڑا۔ نہیں، میں نہیں، یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے بہتے آنسوؤں کے درمیان ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائی۔ اگر آپ میری بات مان لیتے اور یہ کام چھوڑ دیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن کوئی بات نہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ سدید خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی آخری شرط رکھی۔ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے گی تو میں اس سودے کو منسوخ سمجھوں گا۔ تم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں نہیں بھاگوں گی۔ سدید کی نظریں تمہاری نظروں سے ٹکرائیں۔ بہتر، اس نے کہا۔ اس رات تمہارے والد زندہ وہاں سے رخصت ہوئے اور تم قیمت بن کر اس اندھیری دنیا کا حصہ بن گئی۔ ملا کر تم سدید کی پراسرار دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ دنیا کی نظروں میں وہ ایک طاقتور اور با اثر بزنس ٹائکون تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ بھی ہے۔ اس کی عظیم الشان حویلی حد سے زیادہ خاموش تھی، ایک ایسی خاموشی جو سکون کی نہیں بلکہ مسلسل خوف کی علامت تھی۔ نوکرانی نے تمہیں ایک کمرہ دکھایا جو تمہارے پورے گھر سے بھی بڑا تھا۔ ایک صاف ستھرا بستر، نئے کپڑے اور ادویات کی کٹ پہلے ہی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں رہیں گی، اس نے شائستگی سے کہا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تم بستر پر نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے پاس کھڑی رہی، کیونکہ تم جانتی تھی کہ یہاں ملنے والی آسائشیں ہمدردی نہیں بلکہ ایک سنہری پنجرہ تھی۔ کچھ دیر بعد نوکرانی کھانے کی بڑی ٹرے لے کر آئی جس میں مختلف لذیذ کھانے تھے، لیکن تم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تم یہاں ایک قیدی کی طرح تھی اور یہ سب تمہیں ایک جال محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، سر سدید نے تاکید کی ہے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ نوکرانی نے اصرار کیا۔ تم نے اس کی طرف مڑ کر کہا، آئیے، سر سدید سے کہہ دو، اپنے سر سدید سے کہہ دو کہ میں یہاں ان کا قرض چکانے آئی ہوں، ان کے احکامات ماننے نہیں۔ ایک گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا۔ تم فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سدید نے میز پر رکھے انچھوئے کھانے کی طرف دیکھا۔ میں نے سنا تم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے تمہاری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ تمہاری روح میں جھانک رہا ہو۔ کھا لو، تمہیں اس قرض کو چکانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے جو تمہارے والد نے لیا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گی، میں ایک ایک پائی چکا دوں گی، لیکن آپ کے قوانین پر نہیں چلوں گی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سدید کی نظریں مزید سخت ہو گئیں۔ تمہیں لگتا ہے خود کو بھوکا رکھنے سے یہ معاہدہ بدل جائے گا؟ نہیں، لیکن جب باہر میرے والد خوف میں ہوں تو میں یہاں آرام سے نہیں رہ سکتی۔ سدید کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا تجسس ابھرا۔ وہ تمہارے قریب آیا۔ تم نے سودا کیا ہے، اب اس میں جینا سیکھو۔ اس نے خاموشی سے ٹرے کو تمہاری طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر بھی بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ تم نے خاموشی سے سر جھکایا اور کھانا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں گیا جب تک تم نے کھانا ختم نہیں کر لیا۔ اگلی صبح ایک زخمی گارڈ کو لایا گیا۔ اس کے چاقو کا زخم کافی گہرا تھا۔ تم نے انتہائی مہارت اور پرسکون انداز میں اس کا علاج کیا۔ سدید تمہارے پیچھے کھڑا تمہاری ہر حرکت کا باغور جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تمہیں خوف نہیں لگتا؟ اس نے پوچھا۔ لگتا ہے، لیکن خوف بہتے ہوئے خون کو نہیں روک سکتا۔ تم نے اس کی طرف مڑے بغیر جواب دیا۔ بے خوف، سدید نے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس شام تمہارے کمرے میں طبی کتابوں کا ایک بڑا ڈھیر پہنچا دیا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ تم ایک قیدی کی طرح حویلی میں گھومتی رہی، زخمیوں کا علاج کرتی رہی، اور آہستہ آہستہ تمہیں احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ تمہاری عزت کرنے لگے ہیں۔ نوکرانیوں نے تمہیں ڈاکٹر صاحبہ کہنا شروع کر دیا تھا۔
گارڈز تمہارے راستے سے ہٹ جاتے تھے اور حویلی کے سب سے خطرناک لوگ بھی تمہارے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے تھے۔ ایک دوپہر جب تم باغ میں ٹہل رہی تھی، سدید تمہاری طرف آیا۔ لگتا ہے تم یہاں کے لوگوں سے گل مل گئی ہو، یہ دیکھ کر اچھا لگا۔ اس نے اپنے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم نے اس کی طرف مڑ کر کہا، کیا آپ کو امید تھی کہ میں اپنے کمرے میں خوف سے روتی رہوں گی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تم ایسا کبھی نہیں کرو گی۔ تم مسکرائیں۔ آپ ایک اچھے مبصر ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد تم نے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ 37۔ کیوں؟ اور میری 27 ہے۔ بس ایسے ہی پوچھا۔ تم اتنی کم عمری میں بہت بہترین ڈاکٹر ہو۔ سدید نے تمہاری طرف دیکھا۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ تم نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ میری زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے حد سے زیادہ متجسس ہو رہے ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بس ایسے ہی۔ اچھا، اور آپ نے کتنی لڑکیوں سے محبت کی ہے؟ یقیناً ان گنت ہوں گی۔ تم نے طنز کیا۔ سدید نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ تم حیران رہ گئیں۔ کبھی نہیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ حیرت ہے، ایک 37 سالہ مرد جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو لیکن کبھی کسی سے محبت نہ کی ہو۔ اوہ، میں سمجھ گئی، آپ کے پاس دل ہی نہیں ہے، یا شاید ہر عورت آپ سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے۔ سدید مسکرایا اور تمہارے قریب آیا۔ اس کی گہری نظریں تمہارے چہرے پر جم گئیں۔ لیکن تم تو مجھ سے نہیں ڈری۔ تمہارا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں، کیونکہ میں باقی عورتوں جیسی نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے کالر آئی ڈی دیکھی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے تمہاری طرف دیکھا اور کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اصل میں کیسی ہو، لیکن یہ گفتگو میرے واپس آنے کے بعد جاری رہے گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور تم نے محسوس کیا کہ تمہارے لبوں پر ایک حقیقی مسکراہٹ تھی۔ رات کے آخری پہر حویلی غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ تم اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی جب نیچے اچانک افراتفری مچ گئی۔ بھاری اور گھبرائے ہوئے قدموں کی آوازیں اوپر آئیں۔ تمہارا دل دک سے رہ گیا جب تم نے دیکھا کہ 2 گارڈز سدید کو سہارا دیے کمرے میں لا رہے تھے۔ اس کا قیمتی سفید لباس خون سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ سدید، تمہارے منہ سے دھیمی سسکی نکلی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ان پر حملہ ہوا تھا، گولی لگی ہے، گارڈز نے پریشانی سے کہا۔ تمہارا ہاتھ خود بخود حرکت میں آ گئے۔ انہیں جلدی سے اندر لاؤ۔ تم نے اس کی قمیض کو کاٹا، زخم بہت گہرا تھا اور گولی اندر ہی تھی۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن تم نے خود پر قابو پایا۔ تم نے بہت دیر کر دی، تم نے غصے اور تشویش سے کہا۔ سدید نے اپنی ادھکھلی آنکھوں سے تمہیں دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے کچھ کام تھا۔ کام؟ تم مر سکتے تھے۔ تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم نے انتہائی احتیاط اور مہارت سے گولی نکالی اور زخم کو ٹانکے لگائے۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے پیچھے ہٹ کر گہرا سانس لیا۔ اچانک تمہارے ہاتھ لرزنے لگے۔ تم نے سدید کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ بے وقوف انسان! تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے کلینک میں نہیں مرو گے۔ پہلی بار سدید کے چہرے پر وہ سرد مہری نہیں تھی۔ اس نے کمزوری سے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے سرگوشی کی۔ کیا تم ڈر گئی تھی؟ تم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی دیوار نہیں بچی تھی۔ ہاں، میں ڈر گئی تھی۔ اسی رات تمہارے درمیان موجود تمام فاصلے اور سرد دیواریں ہمیشہ کے لیے پگھل گئیں۔ تم نے محسوس کیا کہ تم اب اس کے سامنے جھوٹا ناطہ برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔
اور سدید نے بھی پہلی بار تمہیں ایک قیدی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی وجود کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ بارش باہر برستی رہی، لیکن حویلی کے اس کمرے میں دو دلوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔